द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिरादरान अहले सुन्नत, ज़कात के अहकाम व मसाइल का हिस्सा 9 आपकी खिदमत में पेश है। गुजारिश है कि इसके पहले के 8 हिस्से भी बगौर समाअत करें। आज की नशिस्त में हम वही मसाइल को कंटिन्यू करेंगे जो हिस्सा 7-8 में बयान हुए हैं। अगर कोई ऐसा गरीब शख्स जो किसी मुकदमे में फंसा हुआ है और उसके पास वकील को देने के लिए फ़ीस नहीं है या कोर्ट कचहरी के दीगर अखराजात देने के वो लायक नहीं है, और कोई शख्स उसके वकील की अगर रकम अदा करता है तो फिर ये इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। उसे चाहिए कि वो उस मुस्तहिक़ ज़कात को रकम दे दे, फिर वो अपनी जानिब से वकील को दे या जहाँ खर्च करना हो करे, तो इस तरह ज़कात अदा हो जाएंगी। अगर कोई शादी वगैरह के मौके पर किसी को कपड़े या तोहफ़ा देने में ज़कात की नीयत करना चाहे, अगर लेने वाला मुस्तहिक़ ज़कात है जहाँ पर शादी हो रही है, तो ज़कात की नीयत से दे सकते हैं, ज़कात अदा हो जाएंगी। ज़कात की रकम से खाना खिलाना या अनाज ख़रीद कर देना, अगर खाना पकाकर या अनाज ख़रीद कर गरीबों में तकसीम किया और देते वक्त उन्हें मालिक बना दिया, तब तो ज़कात अदा हो गई। मगर खाना पकाने पर आने वाला जो खर्च होता है वो शामिल ज़कात नहीं किया जा सकता। बाज़ार में जिस दाम में खाना मिलता है उसी दाम में आप उनको उसी दाम को आप ज़कात में काउंट करें, पकड़ें। और किसी ने खाना बनाकर घर पर बुलाकर खिला दिया, दावत वाले अंदाज में मालिक नहीं बनाया, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। अगर अनाज ख़रीद कर मुस्तहिक़ीन ज़कात को कम कीमत में बेचें और जितनी रकम कम की गई उसे ज़कात में शुमार करें, तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ये डिस्काउंट है, ये रियायत है। तो इस रियायत को वो ज़कात में शामिल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ मालिक बनाना नहीं पाया गया है। तो उसके बजाय आकिल व बालिग मुस्तहिक़ीन ज़कात को अनाज असल कीमत 50 रुपये किलो ही बेचा जाए, और जितनी रियायत देना हो, मसलन 5 रुपये, उतनी रकम अपने पास से ज़कात के तौर पर देकर उसका कब्ज़ा हो जाने के बाद कीमत के तौर पर वापस ली जाए। अब फ़ी किलो 5 रुपये बतौर ज़कात अदा हो गए, उसको जमा करके ज़कात में शुमार कर लें। यानी मिसाल से और आसान समझा दूँ आपको, जैसे आपने 50 में ख़रीदा और 50 में आप दे रहे हैं, 30 में आप दे रहे हैं, तो 20 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट है, इसे ज़कात में काउंट नहीं कर सकते। तो यूँ करें आप कि भाई उनको 50 रुपये आप दे दें और उनसे कहें कि भाई 30 रुपये में अनाज ले लो। तो 10 किलो कोई अनाज लेता है तो वो जो 200 रुपये हुए वो आप ज़कात में शामिल कर लें, ठीक है। या फिर आप उनको 30 का अनाज बेचिए और 30 का अनाज बेचने के बाद आप साथ में उनको 20 रुपये दे दीजिए। तो इस तरह जो है डिस्काउंट में वो काउंट नहीं होगा, बल्कि आप उसे ज़कात में शुमार कर सकते हैं। यानी आपने 50 में ख़रीदा, देना आपको 30 में है, तो 20 को आप ज़कात में काउंट नहीं कर सकते हैं, आप 30 में दीजिए, 20 रुपये अलग से उनको दे दीजिए आप। ये आसान सूरत है। तो इस तरह क्या है, उनको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 10 किलो अनाज पे जो 200 रुपये गए हैं उसको आप अपनी ज़कात में शुमार कर सकते हैं। अगर किसी को शक हो कि मैंने ज़कात दी या नहीं दी, तो शक की सूरत में ज़कात अदा नहीं होती है, वो दोबारा ज़कात अदा करे। अगर लाइल्मी के बिना पर ज़कात कम अदा की, तो जितनी दी वो अदा हो गई, क्योंकि अदाए ज़कात में नीयत शर्त है, लेकिन मकदार ज़कात का सही मालूम होना शर्त नहीं। मगर ऐसा शख्स गुनहगार होगा, क्योंकि ज़कात की अदायगी में ताख़ीर यानी देरी गुनाह है। ऐसे शख्स को चाहिए कि तौबा करे और हिसाब लगाकर जितनी रकम बन रही हो वो अदा करे। अब किसी को पता ही नहीं है कि कितनी बन रही है और वो अदा कर दे और उसका दिल मुतमईन हो जाए, तो यहाँ भी कोई मामला नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ज़कात अदा हो गई। और बेहतर है कि हमेशा इसमें ज़्यादती से काम लिया जाए। भाई एक शख्स को कुछ भी इल्म नहीं है और ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि भाई तकरीबन मेरे ऊपर अभी 200 रुपये बाकी है, तो एहतियातन 300, 350, 400, 500 तक अदा करे कि दिल भी मुतमईन हो जाए और कुछ ज़्यादा जो चला गया है वो आपके हक़ में नफल हो जाए और बरोज़ महशर वो आपके काम आए। अच्छा, ज़कात में वकील बनाने का मसला, बहुत से लोग ऐसे होते हैं
کہ جو بیرون میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ جا کر مستحقین تک دیں، تو پھر وہ کسی کو وکیل بناتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی کو وکیل بنانا یہ جائز ہے۔ وکیل کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دے رہے ہیں کہ مستحق تک پہنچاؤ، اگر دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے اور وکیل کو کہا کہ نفلی صدقہ وہ خیرات ہے یا عیدی ہے یا قرض ہے فلاں کو دو، تو بھی وکالت درست ہے، لیکن بتا دینا بہتر ہے کہ وہ ادائیگی کے شرائط کا خیال رکھے گا۔ کیا وکیل کو بھی زکوٰۃ کی نیت کرنی پڑے گی؟ تو اگر وکیل کو مالک نے زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے مال دیا تو وکیل کو دوبارہ نیت کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اصل یعنی مالک کی نیت موجود ہے، برقرار ہے۔ نفلی صدقے کے لیے وکیل بنانے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کرنا کیسا؟ وکیل کو دیتے وقت کہا نفلی صدقہ یا کفارہ ہے، مگر اس سے پہلے کہ وکیل فقیروں کو دے اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ہی ہے جب تک وکیل کے پاس وہ مال موجود ہے، اگرچہ وکیل نے نفل یا کفاری کی نیت سے فقیر کو دیا ہو۔ مختلف لوگوں کی زکوٰۃ ملانا، کئی جگہوں سے جب زکوٰۃ آتی تو اسے ملانا، اگر دینے والے نے ملانے کی صراحتاً اجازت دی تھی کہ بھئی آپ اسے دوسرے مال میں ملا سکتے ہیں، یا اس پر عرف جاری ہو اور موکل اس عرف سے واقف ہو، تو وکیل مختلف لوگوں کی زکوٰۃ کو آپس میں ملا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیا وکیل کسی کو وکیل بنا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، وکیل بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ کیا وکیل کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اگر دینے والے نے مطلقاً اجازت دی ہو، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ لوگ ہمیں وکیل بناتے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے اگر دینے والے نے مطلقاً اجازت دی ہو کہ جس مصرف زکوٰۃ میں چاہو صرف کرو تو جس میں چاہے صرف کرے، اگر دینے والے نے کسی معین مصرف میں خرچ کا کہا ہو کہ پرٹیکولر اسی جگہ آپ کو دینا ہے، اس کے علاوہ نہیں دینا، تو وہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والے نے یہ کہا ہو کہ فلاں پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرو تو وکیل کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کام میں زکوٰۃ کو لگائے۔ کیا وکیل خود زکوٰۃ رکھ سکتا ہے؟ جب دینے والے نے مطلقاً اجازت دی ہو کہ جہاں چاہو آپ لگا دینا، تو مستحق زکوٰۃ ہونے کی صورت میں وکیل خود بھی زکوٰۃ رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتا۔ اور وکیل کو جائز ہے کہ اپنے فقیر بیٹے یا بیوی کو زکوٰۃ دے دے، مگر خود نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر دینے والے نے یہ کہا ہو کہ جہاں چاہو مصرف زکوٰۃ میں صرف کرو، تو اپنے لیے بھی جائز ہے، جبکہ وہ خود فقیر ہو، شرعی فقیر ہو۔ شرعی فقیر کی تعریف ہم نے اوپر کے پارٹس میں بیان کی ہے، اسی لیے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ تمام پارٹ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا۔ پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ دینے والا مالک نصاب ہو، اختتام سال پر نصاب مکمل ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک شرط کم ہوگی تو دیا جانے والا مال نفلی صدقہ شمار ہوگا۔ پیشگی دینے کا حساب کس طرح لگائے؟ جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، سنی بھائی بہنیں تھوڑی تھوڑی کر کے پیشگی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجودہ کل مال زکوٰۃ، سونا چاندی کرنسی نوٹ مال تجارت کا اندازاً حساب لگا لیں، پھر کل مال زکوٰۃ کی قیمت کا 40واں یعنی 2.5%، 2.5% بطور زکوٰۃ الگ کر لیں۔ پھر اگر وہ مہینے کے حساب سے دینا چاہیں تو زکوٰۃ کی رقم کو 12 حصوں پر تقسیم کر لیں۔ اگر ویکلی دینا چاہیں، ہفتہ واری، تو 48 پر تقسیم کریں۔ اگر یومیہ دینا چاہیں تو 360 دنوں پر اس کو تقسیم کر لیں۔ پھر جب سال تمام ہو تو زکوٰۃ کا مکمل حساب کرے، اگر کچھ کمی آ رہی ہو تو پوری کر دے۔ پیشگی اگر کسی نے زیادہ زکوٰۃ دی، اگر پیشگی زیادہ زکوٰۃ چلی گئی تو جو زیادہ گیا آئندہ سال کی زکوٰۃ میں اسے شامل کر سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کو پیشگی زکوٰۃ دی، بعد میں وہ مالدار ہو گیا، تو جس فقیر کو پیشگی زکوٰۃ دی تھی وہ سال کے اختتام پر مالدار ہو گیا یا مر گیا یا مرتد ہو گیا، اسلام پہ پھر گیا، یا کوئی اور مذہب اہل سنت و جماعت کے علاوہ اس نے اختیار کیا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر ختم سال پر نصاب باقی نہ رہا
تو ایسی صورت میں جو کچھ اس نے پیشگی دیا تھا زکوٰۃ کہہ کر، اور جب اس کا سال ختم ہوا اور اس کے پاس نصاب باقی نہیں رہا، تو جو کچھ اس نے دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی اسے اجر عظیم ملے گا۔ لہٰذا اس پر جو ہے غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور مال کے بربادی کا افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور آپ کا مال جمع ہے، اور انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے آپ کو قبر سے لے کے حشر تک ملیں گے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہو اسی کے مال سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں، کوئی دوسرا بھی اس کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ مثلا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مگر چونکہ ہمارے یہاں عورتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو پھر ان کا شوہر ادا کرتا ہے۔ تو مثلا بیوی پر زکوٰۃ ہو تو اس کی اجازت سے شوہر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے پیشگی زکوٰۃ دیتا رہا، پھر اسے خبر کی اور اس نے جائز رکھا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بلا اجازت، اس سے پوچھے بغیر، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے پیشگی زکوٰۃ دیتا رہا، پھر اسے خبر کی اور اس نے جائز رکھا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جو کچھ مالک کی اجازت کے بغیر فقراء کو دیا ہے اس کا تاوان یہ بھرے، جی ہاں، جس نے ادا کیا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کر دی، پھر دوسرے تک خبر پہنچائی، اس نے جائز رکھا، تب بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اگر کسی نے دوسرے کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کی، پھر دوسرے تک خبر پہنچائی اور اس نے بھی جائز رکھا، تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ سب باتوں میں احتیاطیں یہ برتیں کہ جس کی طرف سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اطلاع کر دیں، اور اطلاع کے بعد جب وہ اجازت دے دے تو آپ زکوٰۃ دیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیے بغیر انتقال کر جائے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ مر گیا یا اس سے حکم زکوٰۃ ساقط ہو گیا، یا اس کے مال سے جس پر زکوٰۃ واجب اگر وہ مر گیا تو زکوٰۃ کا حکم ساقط ہو گیا، یعنی اس کے مال سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وصیت کر کے گیا تو تہائی مال یعنی کل مال کے تیسرے حصے تک وصیت نافذ ہوگی۔ اس کو میں نے ترکے کے مسئلے میں بتایا بھی ہے، 33% والا معاملہ۔ اور اگر عاقل بالغ ورثہ اجازت دے دیں تو کل مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ شرط لگا کر زکوٰۃ دینا، ایسا بھی ہوتا، کہیں کہیں ایسے معاملے پیش آتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت کوئی شرط لگائی، مثلا یہاں رہوں گے تو دیتا ہوں ورنہ نہیں، یا اس شرط پر دیتا ہوں کہ فلاں کام مثلا تعمیر مسجد یا مدرسہ یا قبرستان میں صرف کرو، تو لینے والے پر اس شرط کی پابندی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی دماغدار آدمی، مائنڈڈ آدمی زکوٰۃ کی رقم تجارت میں لگا کر اس کا نفع غریبوں میں تقسیم کرنا چاہے تو کیا معاملہ ہے؟ اگر سال پورا ہو چکا، زکوٰۃ کا سال اس کا پورا ہو چکا، تو زکوٰۃ کی رقم اس کے مستحق کو دینے کے بجائے تجارت میں لگانا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے صاحب نصاب کا جو سال ہے اگر وہ پورا ہونے سے پہلے اس نیت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کی رقم کاروبار میں لگائے کہ سال تمام ہونے پر یہ رقم اس کے منافع سمیت فقراء کو دوں گا، تو یہ نیت اچھی ہے، ایسا کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اب مال زکوٰۃ سے وقف کرنا، مال زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید کر وقف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مال زکوٰۃ سے وقف ممکن نہیں، کیونکہ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ اس کی تدبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ کسی مصرف زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے دیں، پھر وہ اپنی طرف سے کتابیں وغیرہ خرید کر وقف کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آج کل لوگوں کو ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا کہ اپنے سگی بہنوں کو، سگے بھائیوں کو، اپنے ماموں پھوپھو وغیرہ جو بھی ہیں، چاچا وغیرہ، ان کو چھوڑ چھاڑ کر باہر زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے جب اس سلسلے میں لوگوں کو سمجھایا کہ اپنی سگی بہنوں، بھائیوں، پھوپھو، چاچا، ماموں، خالہ، ان کی اولاد، اہل محلہ، اہل شہر، اپنے پیشے کے لوگوں کا خیال کریں، تو لوگوں نے اس پہ ایک ہنگامہ سا کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ مسائل تو کتاب و سنت سے فقہائے کرام نے بیان کیے، ہم کون سا اپنے گھر سے بیان کر رہے ہیں؟
ہم نے اس کو کون سا اپنے گھر سے بیان کیا؟ آپ در مختار اٹھا کر دیکھ لیں، صاف صاف مسئلہ لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ پیشگی ادا کرنی ہو دوسرے شہر بھیجنا مطلقاً جائز ہے، اگر سال پورا ہو چکا تو دوسرے شہر بھیجنا مکروہ۔ ہاں اگر وہاں کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی شخص زیادہ محتاج ہو یا کوئی نیک متقی شخص ہو یا وہاں بھیجنے میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہو تو حرج نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ترتیب دیکھی ہے کہ اگر وہاں آپ کے رشتہ دار ہیں یا کوئی شخص واقعی آپ کی علم و تحقیق کے مطابق مستحق ہے تو پھر در مختار میں صاف فرمایا زکوٰۃ کو دوسری جگہ منتقل کرنا مکروہ ہے۔ ہاں ایسی صورت میں مکروہ نہیں جب دوسری جگہ رشتہ دار ہوں یا کوئی زیادہ محتاج ہو، نیک متقی شخص ہو، یا اس میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہو، یا سال سے پہلے جلدی زکوٰۃ دینا چاہتا ہو۔ یہ ساری ترتیب ذہن میں رکھی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر مسلمان کس پسماندگی کا شکار ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت غربت و افلاس کی زندگی گزار رہی ہے۔ کتنے ایسے دہاڑی مزدور مسلمان ہیں کہ جن کے یہاں کبھی کبھی فاقے بھی ہوتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے ان کے گھروں میں بچوں کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے، ہمارے آپ کے بچے چمچماتے کپڑے پہن کر عید کے دن نکلتے ہیں، اور ان کے بچے دیکھ کر ان کو سبکی محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سا ان کے اندر چہروں کے اوپر جو ہے ان کے ایک وہ پرمزدگی آتی ہے۔ تو کیا ایسے میں ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے دینی بھائی بہنوں کا خیال کریں اور اپنی اموال زکوٰۃ اپنے جان پہچان میں جو پریشان حال مسلمان ہیں ان تک پہنچائیں؟ یا پھر وہ سنی مدارس جو صرف اور صرف قوم و ملت کے زکوٰۃ اور عطیات سے ہی چل رہے ہیں، کیا ہندوستان میں حکومت کی جانب سے مدرسوں کو کچھ رقم ملتی ہے کیا؟ اور ایسا کچھ معاملہ کچھ ریاستوں میں تھا بھی تو وہاں پہ متعصبین مسلمانوں سے تعصب رکھنے والے مدارس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو اور بڑھ چڑھ کر مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ اسلام کے یہ قلعے محفوظ ہوں، یہاں سے دین کے سپاہی پیدا ہوں، اور یہاں سے ہمارے بچوں کو ان کے ایمان و عقیدے کا سامان ملے۔ ورنہ جو اسکولز ہیں، کالج ہیں، اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہاں تو پتہ نہیں بچوں کو کیا کیا کفریہ شرکیہ باتیں پڑھائی جا رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بچوں کو اسکول کالج میں مت ڈالیے، لیکن دین اتنا تو سکھائیے، عقیدہ اتنا تو مضبوط کیجیے کہ وہاں صرف وہ تعلیم کو برائے تعلیم ہی رکھیں، اس کو عقیدہ نہ بنائیں، اس کو اپنی سوچ اور فکر نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو عقیدہ ہے وہ دین اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مدارس کا تعمیر ہونا ضروری ہے۔ اب آپ ساری زکوٰۃ اور سارے صدقات اٹھا کر باہر بھیجیں گے تو جو ہمارے بزرگوں نے یہاں ادارے قائم کر کے رکھے ہیں، ہمارے علماء نے جو محنتیں کر کے مدارس بنائے ہیں، تو ان کا خیال کون کرے گا؟ تو آپ کو اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان سنی اداروں کا اور سنی تنظیموں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، اور میں نے ہر بار جو ہے پارٹ کے اخیر میں عرض کیا ہے کہ جیسے اور سنی مدارس اور سنی جامعات اور سنی تنظیموں کا آپ خیال کرتے ہیں، تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا بھی آپ خیال کریں۔ یہ تنظیم 10 سال کے عرصے سے رد بد مذہبیت میں علل اعلان الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر رد بد مذہبیت کر رہی ہے تنظیم، اور تنظیم سے کتابوں کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، مدارس کی اعانت بھی ہو رہی ہے، مساجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، غربا کو راشن، علاج، روزگار، دامے درمے قدمے سخنے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تنظیم سے آپ جڑیں، تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا رمضان کریم میں خیال کریں، آپ کا تعاون آئے گا انشاءاللہ۔ تنظیم سے خانقاہ تعمیر ہوں گی، خانقاہ کے ذریعے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا کام ہوگا۔ تنظیم کے ذریعے الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان جو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے منسوب ہوگا وہ ادارہ قائم کیا جائے گا۔ وہاں سے انشاءاللہ علماء فضلاء کی ایک ٹیم تیار ہوگی جو ہر میدان میں باطل کے دانت کھٹے کریں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ رمضان کریم کے مقدس مہینے میں آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو اپنے عطیات سے نوازیں۔ تفصیل کے لیے میرے نمبر پہ رابطہ کریں 9820 672 770 9820672770۔ انشاءاللہ اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے حصہ 10 جو آخری ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، پھر دیگر عناوین پر، دیگر موضوعات پر انشاءاللہ الرحمن رمضان کریم کے بعد
سلسلہ بسلسلہ آڈیوز آپ کی خدمت میں بھیجے جائیں گے، اس امید پر کہ اسے آپ بغور سماعت کریں گے، دوستوں میں بھیجیں گے اور دین سیکھیں گے اور مستند علماء کے رابطے میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔